अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गूंज और इलेक्शन सर पर हैं और जल्द से जुलूस हो रहे हैं। बहुत सारे लोग जो बहुत दिनों से घर में बैठे थे आज घर से बाहर निकल आए हैं। आज मानसरा में एक बहुत बड़ा जलसा किया है नून लीग ने। पहला जलसा उन्होंने हाफिजाबाद में किया। शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज भी हमें ऑन ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी आज आज साहिवाल में उन्होंने खिताब किया और उन्होंने ये कहा है कि पुरानी सियासी रिवायात जो हैं वो हमें छोड़ देनी चाहिए। क्या फरमा रहे हैं, सुने। इस इलेक्शन में अब सिर्फ दो जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आपने एक नया सोच चुनना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान को नई क़ियादत की जरूरत है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। तीर पे मोहर लगा दें। और फिर मियाँ साहब ने भी गुफ्तगू की है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन सब उससे पहले बात कर लेते हैं फैज़ाबाद धरना केस का। हवाला आज दे रहे थे। आज हमने देखा फैज़ाबाद धरना केस में अटॉर्नी जनरल ने एक और महीने की तौसी मांगी है। और ये याद रहे कि ये वो केस है जो कि फरवरी 2018 में जिसका फैसला आया था, जिसको इम्प्लीमेंट नहीं किया था। फिर किसी भी जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे उन्होंने इसको ब्रिंग अप नहीं किया, एक्सेप्ट फायज़ ईसा साहब जिन्होंने एक्चुअली में ये केस के फैसला दिया भी था। अब दूसरा केस है जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का, और वो मैटर टेकअप किया कोर्ट ने। और ऑफ कोर्स वो है कि किस तरह से उनको उनकी प्रमोशन रोकी गई। और इसमें जो बेसिकली वो जिसको पॉइंट कर रहे हैं, पिन पॉइंट करके कह रहे थे, वो थे जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब। और ये बात हम इसलिए आपको बता रहे कि कल इसकी दलाइल जो हैं वो पेश किए जाएंगे। फैज़ हमीद साहब ने वकील रख लिया है, ख्वाजा हारिस साहब उनके दलाइल देंगे। प्रोफेशनलिज्म की ये कितनी खूबसूरत मिसाल है कि आप PMLN के भी वकील हो सकते हैं, पीपल्स पार्टी के भी वकालत कर सकते हैं। अभी हाल ही में इमरान खान की वकालत कर रहे थे और अब जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद। सो आई थिंक ऑल टिक्स आर क्रॉस्ड हियर। और आज उन्होंने ग्रेस का मुजाहरा किया है। उन्होंने बताया कि 2018 में कितनी टेम्पटिंग ऑफर की गई थी मौलाना साहब की तरफ से मियाँ नवाज शरीफ साहब। हक नहीं छीनना चाहिए, और उनका बार बार ये भी कहा जाता है कि उनके हक पे डाका डाला गया। और अब वो इंतकामी सियासत का जो बार बार रोना रो रहे हैं, बिलावल भुट्टो साहब भी कह रहे हैं, बार बार कहते हैं कि ये पुरानी सियासत है, पुराने सियासतदान है, इंतकामी सियासत है, इंतकामी कार्रवाइयाँ करेंगे जब नून लीग वाले आएंगे। तो ये याद रहे कि जब ये तमाम मामला 9 मई को हुआ था तो PDM में तमाम जमातें ही उसमें शामिल थीं। और जो भी कुछ हुआ, जिन खवातीन को उठाया गया, जिन PTI सपोर्टर्स को उठाया गया और जो खान साहब के साथ किया गया, एवरीबडी वाज प्रिवी टू इट एंड ऑफ कोर्स एवरीबडी अग्रीड विद इट। तो अब भी डिसएग्रीमेंट किसके क्या मायने हैं, इस पर बात करेंगे मजीद प्रोग्राम में जाके। लेकिन बात कर रहे थे मुल्तान में 2 दिन से एक बड़ा रश लगा हुआ है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन साहब मौजूद हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान से, और अब हमें ज्वाइन करें फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल हसन चौहान साहब, लोधरा से बलोच साहब खड़े हो गए। मुल्तान में नून लीग ने कोई आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा नहीं किया है। तो ये सीट एडजस्टमेंट है या महज इत्तेफाक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मेरी जाती राय में तो ये सारी चीज़ ही मिसमैनेज हुई है। अगर मुझसे एज अ पॉलिटिकल वर्कर पूछेंगे, जो मैंने अपनी सारी ज़िंदगी खपाई सियासत में, हमने सारे इलेक्शन देखे, स्टूडेंट यूनियन के भी देखे, हमने ट्रेड यूनियन के भी, लेबर यूनियन के भी, लोकल पार्टीज़ के भी, जनरल इलेक्शन भी। सीट एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आपने किसी सूबे लेवल पे या किसी पार्टी ने मुल्की लेवल पे अगर सीट एडजस्टमेंट की है, तो फिर उनको जनाब, और हाई लेवल पे सीट एडजस्टमेंट की, कोई उक्का दुक्का सीट वाली नहीं, तो फिर एक दूसरे के मुकाबले में खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं जाती मेरी राय है, ये मेरी पार्टी की राय नहीं, मेरी जाती राय है। होना ये चाहिए था कि एक कंप्रीहेंसिव सीट एडजस्टमेंट होती, और उस सीट एडजस्टमेंट के बाद पूरे पंजाब के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर नून लीग के मुकाबले में IPP का कोई कैंडिडेट ना होता, और IPP के मुकाबले में नून लीग का कोई कैंडिडेट नहीं होता। लेकिन बदकिस्मती से ये वाला कंसेप्ट न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। इसमें कुछ नवाज शरीफ साहब की भी जिद थी, और उनकी भी जनाब, और नून लीग की भी जनाब कुछ मैना मानू का जनाब कोई मामला था। लेकिन बहरहाल जैसी तैसी भी हुई जनाब, 6 सीटों पे और 11 सीटों पे। उसके बाद फिर ये जो नक्शा आया है
کہ ہمارے کینڈیڈیٹس بھی لڑ رہے ہیں نون لیگ کے خلاف اس کے علاوہ, اور نون لیگ کے بھی لڑ رہے ہیں ہمارے کے خلاف, تو بہرحال ایک سلسلہ چلا ہوا ہے. اللہ پاک خیر کرے, دیکھیں ذرا کیا بنتا ہے ذرا 8 تاریخ کو. لیکن میری ذاتی پریڈکشن یہ ہے کہ یہ جو کمپریہنسو سیٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی, یا نون لیگ نے اگر یہ جو اپنی مرضی اور اپنی ضد دکھا کے جناب 80 سیٹوں پہ جناب نہیں کی, اس کا کنسیکوینٹلی نقصان آئی پی پی کو کم اور نون لیگ کو زیادہ ہوگا 8 تاریخ کی رات کو بھی, اور پھر آگے حکومت سازی کے معاملات میں بھی. ایسا کیوں چوہان صاحب آپ سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ الیکٹیبلز موجود ہیں اور ان کے ساتھ اب وہ جو مقابلہ کریں گے وہ ہاریں گے, آپ یہ کہنے کی کوشش کریں؟ اصل میں سب کو ساتھ لے کے چلنے کے حوالے سے بہتری تھی نواز شریف صاحب کے لیے, اور نواز شریف صاحب کو سمجھنا چاہیے تھا کہ جتنا ان کو اکاموڈیٹ کیا گیا, ان کی سزاؤں کو معاف کیا گیا, ان کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کو بہتر بنایا گیا, ان کے لیے نااہلی کا رستہ ختم کیا گیا اور اہلی کا رستہ لایا گیا, اہل کیا گیا انہیں. یا دوسرے لفظوں میں یہ جتنی سیاسی واشنگ مشین تھی جس کے پروسیس سے گزر کے اب وہ نیٹ اینڈ کلین ہو کے اب وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس سیاسی واشنگ مشین کے حوالے سے اس کو کچھ چلانے والے بھی اور اس کو کچھ سنبھالنے والے بھی اور اس کے اوپر کوئی پیرا دینے والے بھی کچھ ہوں گے, ظاہر سی بات ہے ایلیمنٹس. تو اگر ان کے ساتھ اچھے طریقے سے کوآپریٹیولی وہ چلتے رہے تو چیزیں بڑی اچھی ہوں گی. اب میری انفارمیشن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ٹھپ ٹھپ ہو گئی ہیں. میں 2-4 بریکنگ میں نے دی ہیں پچھلے 3-4 دنوں میں. آپ کے پروگرام میں پہلی دفعہ یہ بریک کر دوں کہ پرسوں سے نواز شریف صاحب نے اپنے آپ کو کر لیا ہے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ سے بیک آؤٹ, اور مریم نواز صاحبہ کو وہ آگے لے آئے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی مریم نواز صاحبہ کو آپ وزیر اعظم بنائیں. اچھا, اب ہوا یہ تھا کہ یہ پہلے انہوں نے ضد لگائی ہوئی تھی کہ مریم نواز صاحبہ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنائے, اس کے اوپر بھی جو باقی مقتدرہ ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں تھی کہ اگر وزیر اعظم خاندان میں سے ایک فرد ہوگا, اس کی بیٹی جناب وزیر اعلیٰ پنجاب ہو اور ایک بڑے صوبے کی پاکستان کی, تو کچھ چیزیں پولیٹیکلی اور ایتھیکلی اور ریشنلی جو ہے نا وہ ایبزارب نہیں ہوتی. تو وہ اس پہ بھی نہیں تھے, اس پہ بھی ایک رفٹ تھی آپس میں, ایک ڈس ایگریمنٹ, ڈس لائکمنٹ اور کنٹروورسی تھی. لیکن اوپر سے سونے پہ سہاگا نواز شریف صاحب پچھلے 2 دن سے مریم نواز صاحبہ کو ایز اے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے جو میری انفارمیشن ہے, اسیسمنٹ ہے, وہ لے آیا. جو آج آپ نے جلسوں میں بھی دیکھ لیا کہ آخری تقریر جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں. یہ کنسپٹ کیا, یہ کیا میسج دے رہے ہیں نواز شریف صاحب؟ یہ میسج دے رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ اب آپ کی زیادہ پاپولر اور امپورٹنٹ جناب آپ کی پالیٹیشین ہے بنسبتاً جناب نواز شریف صاحب, اور وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے وزیر اعظم کے لیے. تو اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کے مقتدر حلقے وہ میرے خیال اس پہ نہیں آئیں گے. تو یہ کوئی حالات دن بدن کچھ اس سائڈ پہ جا رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں بلاول زرداری صاحب, کچھ پتہ نہیں کسی تیسرے بندے کے سر پہ اقتدار کا ہما جو ہے نا تاج جو ہے وہ سج جائے. لیکن بہرحال میری تو ذاتی یہ امید ہے, جیسے کہتے ہیں نا خواہش ہے اور توقع بھی ہے کہ نواز شریف صاحب کو چانس مل جانا چاہیے ایک. لیکن نواز شریف صاحب اگر خود بیک آؤٹ کریں یا اپنی کچھ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور پالیسیز اور ڈیسیجن سے چیزوں کو خود کچھ گڑبڑ کریں تو وہ پھر ان کی مرضی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ قبول ہوگا مریم صاحبہ کا وزیر اعظم بننا؟ اور اگر یہ وزیر اعظم کینڈیڈیٹ کے لیے کھڑی ہوں گی تو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹویٹر والی خاموشی ہے اور ایک آلریڈی ان کو ایک خاتون سے اختلاف بھی ہے, ادارے مقتدر حلقے ذرا یوزلی کمی اس پر یقین رکھتے ہیں کہ خواتین ہوں, ایک وہ بھی ہے فیکٹر, تو وہ پلے ان ہوگا اس میں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ if PMLN wins then Maryam does become Prime Minister? دیکھیں مقتدر حلقوں کا خواتین کے اوپر جو آپ کا یہ والی پوائنٹ آف ویو, اس سے میں تھوڑا سا ادب سے اختلاف کروں گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, ورنہ بینظیر بھٹو صاحبہ 2 دفعہ وزیر اعظم نہ بنتی پاکستان کی. وہ بھی مقتدر اور حلقوں اور اسٹیبلشمنٹ کی مرضی اور منشا سے ہی بنی تھی, وہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں بنی تھی. اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے نہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے سیٹ کے حوالے سے کوئی ایکسیپٹنس تھی, اور سونے پہ سہاگا کہ آپ وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ کے لیے لانچ کر دیں, تو یہ چیزیں تھوڑی سی جنا نون لیگ کے لیے بگاڑ کا باعث ہوں گی.
اب یہ نون لیگ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور نواز شریف صاحب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ایمیکیبلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، کیونکہ حالات اور واقعات وہ نہیں ہیں جو اس سے پہلے ہوا کرتے تھے، جو میثاق جمہوریت کی چھتری تلے معاملات طے تھے کہ جناب 15 سال سموتھلی جناب یہ دونوں بڑی پارٹیاں اور ان کے ساتھ ان کے الائز سارے مل کے جناب معاملات کو چلائیں گے، یہ وہ والے حالات نہیں ہیں. اب کے حالات بڑے ڈیفرنٹ ہیں اور گراؤنڈ ریالٹیز کچھ اس طرح ہے کہ نون لیگ بھی بڑی مشکلات کا شکار ہے ووٹرز کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے اور ووٹرز تک پہنچنے کے حوالے سے. تو اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کی عقل کا بھی امتحان ہے، دانش کا بھی امتحان ہے، اور ان کے پولیٹیکل جسے کہتے ہیں کہ جسے آئیڈیالوجی اور پولیٹیکل مینٹیلٹی اس کا بھی امتحان ہے. اچھا چلیں، امتحان تو بہت لاتعداد ہیں، لیکن یہ فرما دیجیے گا پھر کہ اوپنلی ایکسیپٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے تو کل بڑا اوپنلی کہہ دیا، ہی پریزنٹڈ ہمسیلف ایز دی آلٹرنیٹو چیف منسٹر آف پنجاب. تو یہ بھی اگر کہہ دیں کہ یہ مریم نواز صاحبہ ول بی دا چوتھی بار وزیر اعظم کی جگہ اگر وہ یہ مانترا اپلائی کر لیں کہ مریم ول بی دا فرسٹ پرائم منسٹر فرام ہماری طرف سے وہ پرائم منسٹر کی کینڈیڈیٹ ہے، تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ پہلے بتا دیں. وہ تو چلو آگے فیصلہ ہوگا، لیکن اب جو صورتحال جنا جو بن رہی ہے نا، صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 33% آپ کے آزاد ممبرز جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی کے اندر دکھائی دیں گے تحریک انصاف کے علاوہ. اور تحریک انصاف کے بھی جو ہے وہ بھی سارے کے سارے جناب ایک اس چیز کے اوپر آئے ہوئے ہیں. بلاول زرداری صاحب کے ساتھ بھی کوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ کہ جناب ہمیں جیتنے دیں، ہم اس کے بعد آپ کے ساتھ جناب کوآپریٹ کریں گے، کیونکہ آزاد جو ممبر بنے گا اس کے اوپر 62 63 کی آبلیگیشنز نہیں ہے، کنسٹرینٹ نہیں ہے، فلور کلاسنگ کی پابندی نہیں ہے. تو اچھا خاصا کردار آزاد ممبران اسمبلی کا ہوگا پنجاب کے اندر بھی، وفاق کے اندر بھی، اور کسی حد تک KPK کے اندر بھی. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں آخری 2 ہفتوں میں، جو کہانی ہے نا اس پوری جو ٹوسٹ ہو رہی ہے وزارت عظمیٰ اور حکومت سازی کی فیوچر میں، وہ آزاد ممبران کے ہاتھ میں ہوگی. اور آزاد ممبران جو ہے نا اس کی مرضی اور منشا سے وزیر اعظم بھی بنے گا، اس کی مرضی اور منشا سے آپ کا وزیر اعلیٰ پنجاب بھی بنے گا. اچھا، کیونکہ آپ بڑے آن گراؤنڈ موجود ہوتے ہیں فیاض حسن چوہان صاحب، کیا یہ درست ہے کہ لوگوں میں وہ انتھوزیازم نہیں ہے جس طرح کا پہلے ہوا کرتا تھا، ایک ماحول بنتا تھا، چلے سیاسی جلسے اتنے نہیں ہو رہے لیکن لوگ موٹیویٹڈ ہیں کہ کب آئے گا وہ دن جب میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا؟ ایسے کوئی حالات آپ کو لگ رہے ہیں؟ آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں نے 82 کا الیکشن بھی اسٹوڈنٹ یونین کا، پھر 89 کا آخری الیکشن، وہ ٹریڈ یونین ہر ڈپارٹمنٹ کی، لیبر یونین تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ کی، جنرل الیکشن 25 سال سے لڑتے لڑاتے ساری زندگی گزری ہے. ثنا صاحبہ، میں نے اس سے زیادہ جسے کہتے ہیں نا بے ڈھنگا، بے تکا، پولورائزڈ الیکشن میں نے نہیں دیکھا، جس پہ کوئی کسی انٹرسٹ نہیں ہے کسی جناب ووٹر کا، سپورٹر کا، اور لوگ ڈرے ہیں، سہمے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ پچھلے 2 سال کی تحریک فساد فی الارض ہے، جو میں اکثر جناب یہ ایک ٹرمنالوجی یوز کرتا ہوں. اس پہ پہلے لوگوں نے اس سائڈ سے لوگ جناب یلغار کرتے تھے فوج پہ، رینجرز پہ، جناب آپ کا پولیس پہ، عدلیہ پہ. پھر اس کے بعد 9 مئی ہوا تو پھر ادھر سے جناب یلغار شروع ہو گئی ان لوگوں کے اوپر. لوگ بھاگے ہوئے ہیں، ہزاروں خاندان تباہ ہیں، پرچے ہوئے ہیں، گرفتاریوں کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. یہ ساری چیزوں نے 2 سالوں میں پاکستان کی عوام کو سہما دیا ہے، وہ سہم گئے ہیں. پھر دوسری چیز، اس 2 سالوں کی اس 12 ماری سے پاکستان کی عوام کے سروں پہ جو مہنگائی کا طوفان 38-40% کی جناب انفلیشن، اس نے تو بالکل ہی ان کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ اپنے پلے سے کوئی بینر لگائے، کوئی پوسٹر لگائے، کوئی کارنر میٹنگ کرے، کوئی 50 بندوں کو بلا کے چائے پلائے. اب یہ سرمایہ داروں کا جو ٹاپ کلاس کے جو لوگ ہیں نا، حرام حلال کی انی کمائی جن کے پاس ہے، ان کی کچھ تھوڑی سی رہ گئی ہے دلچسپی کہ انہوں نے فیوچر کے اندر کوئی حکومت بننے کے بعد فائدے لینے ہوتے ہیں. ادروائز عام عوام کی، مڈل کلاس کی، لوور مڈل کلاس کی، حتیٰ کہ اپر مڈل کلاس کی بھی کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے اس پورے الیکشن میں.
اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام سر جو معاملات ہیں یہ ظاہر ہے کہ الیکشن رزلٹ پر بھی اس کا ایک آئے گا افیکٹ، اور دوسرا یہ کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے کم ووٹ پڑیں کہ پھر ہمیں الیکشن ہی کو رد کرنا پڑ جائے، ایسے ہو سکتا ہے؟ نہیں اتنا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ جو نقدہ کوکا کا گانا گا کے جو نا وہ آج کل جو سارے ناچ رہے نا تحریک کے ساتھ عرض والے، وہ 8 تاریخ کی رات کو جناب پھر یہی سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں گے نقدہ کوکا کتنے گیا کوکا، لبو میرا کوکا رول گیا کوکا، وہ والا ایک ماحول آپ کو نظر آئے گا. اور کم از کم یہ تحریک فساد فی الارض جو ہے نا یہ ایک منطقی انجام کی طرف آئے گی. لیکن اس کے بعد اس کا ایک آخری ایپیسوڈ آئے گا، 9 مئی سے ایک ایپیسوڈ آئے گا. سوشل میڈیا پلس پریکٹیکلی ہلکی پھلکی کچے راگ یا نہ بجانے کی کوشش کریں گے، لیکن ریاست طے کر چکی ہے کہ اب کی بار کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ پاکستان کی سوورنٹی کو، ریاست کی رٹ کو، اداروں کی رٹ کو، عدالتوں کی رٹ کو وہ ڈیمیج ہونے دے. اور اتنا سویئر ایکشن ہوگا کہ ان کی سوچ سے بھی باہر ہے کہ جو اگر سمجھتا ہے کہ 9 تاریخ کو وہ اپنی تعین جانا کوئی دھاندلی کا یا کوئی مس مینجمنٹ کا تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے وہی دادی بیڑا اور ماسی بیڑا جو پچھلے 2 سال سے یہاں پہ مچا ہوا تھا وہ دوبارہ شروع کریں گے، تو اس کے حوالے سے کلیئر کٹ میں جو اپنی انفارمیشن یا اسیسمنٹ بتاؤں وہ بیئریبل نہیں ہے اب کی بار. اچھا، مجھے یہ بتا دیجیے گا استحکام پاکستان پارٹی کا کیا کردار ہے پھر اس پورے ڈرامے میں؟ آپ لوگ کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ گیسٹ اپیئرنس ہے آپ کی یا؟ دیکھیں میں نے ایک چیز اور پریڈکٹ کی ہے کہ جو آپ کے یہ 30-33% آزاد جیتیں گے، اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کے بھی جو جیتیں گے، ان کی اکثریت جو ہے وہ آئی پی پی جوائن کریں گی، ان کی اکثریت انشاءاللہ. تو آئی پی پی اپوزیشن میں نظر آ رہی ہے آپ کو یا حکومت میں؟ نہیں، امید تو یہی ہے کہ پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت میں ہوگی، اور حکومت سازی میں ان کا بنیادی کردار ہوگا اور پازیٹیو کردار ہوگا. نیگیٹو کردار ہم نے کوئی نہیں کرنا، ہم نے پازیٹیو کرنا ہے، بناؤ کی طرف جانا ہے، بگاڑ کی طرف نہیں جانا، استحکام کی طرف جانا ہے، ڈسٹرکشن کی طرف نہیں جانا. ٹھیک ہے، پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض حسن چوہان صاحب. جب الیکشنز کو کسی ابہام کا شکار کر دیا جائے یا ان میں کوئی ڈیلنگ ٹیکٹکس اپنا لی جائیں تو پھر ایک عجیب کیوس رہتا ہے، لوگوں کو یقین ہوتا ہے، کچھ بے یقینی کی کیفیت پہ رہتے ہیں کہ الیکشنز ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں، پھر آپ کا سمبل چھن جائے کسی جماعت کا، اس کے بعد ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. حالانکہ آپ جتنا بھی چاہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس کو ایکٹیویٹ کر دیں، ہمارے یہاں تو انٹرنیٹ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو ان تمام تر معاملات میں لوگ ڈس انفرینچائز لگتے ہیں اور لگتا نہیں کہ کوئی اتنا انٹرسٹڈ ہے ان الیکشنز میں. یہ ہمارے ملک کے 12ویں انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بہرحال اب تک یہی کہا جا سکتا ہے کہ کسی کی گل ہو گئی ہے، کسی کی گل بگڑ گئی ہے. تو اس میں مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں حفیظ اللہ نیازی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. اور سائرہ بانو صاحبہ جی رہی ہے ہم سے بات کریں گی اپنی کانسٹیٹیونسی کے حوالے سے بھی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملے میں کے حوالے سے بھی. تو نیازی صاحب ابھی ایک عجیب بات کی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے. اب میں نہیں سمجھتی کہ وہ ڈسکریڈٹ کرنی چاہیے ان کی خبر، کیونکہ کبھی کبھار سچ بھی ہو جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کینڈیڈیٹ فار پرائم منسٹر از ناٹ نواز شریف بلکہ مریم نواز. آپ اس سے اگری کریں گے؟ نہیں، بالکل ہی نہیں. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ 2-3 چیزیں ذہن میں رکھیں، اور یہ کہ اس کیفیت سے میں چونکہ ظاہر ہے کہ جو تجربہ ہے آپ تمام لوگوں سے بہت زیادہ ہے. 1970 کے الیکشن سے لے کے ہر الیکشن میں نے ایکٹیولی اس کے اندر کسی نہ کسی وجہ سے میں اس کا حصہ رہا ہوں، یا اس کو بائی ڈیفالٹ یا بائی ڈیزائن میں اس کو اس کے اندر انوالو رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہر الیکشن کے اپنے اپنے ڈائنامکس ہوتے ہیں. یہ الیکشن ایک ایسا ہے کہ جو پچھلے جتنے الیکشن ان میں 80-70% کامن ڈینومینیٹرز تھے. اس کے اندر مجھے کسی میں بھی کوئی ایسا جو صورتحال ہے بڑا کوئی ایک مارجنل سا کامن ڈینومینیٹر نظر آ رہا ہے، بلکہ ہر چیز فرق آ رہی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے
کہ مجھے جو مجھے حیرت کہہ لیں یا ایک میرے لیے ایک بڑا ایک نیا تجربہ کہہ لیں کہ پچھلے 7-8 مہینے سے مجھے ظاہر تجزیہ کرنا ہے، کرسٹل بول میرے پاس نہیں ہے، ذائچہ میں نہیں نکال سکتا ہوں، میں تو جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں اس کو انٹرپلیٹ کر کے یہ تعین کروں گا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ حیران کن حد تک پچھلے 7-8 مہینے میں اسٹیبلشمنٹ جس کے قبضہ استبداد میں سب کچھ ہے، بغیر مارشل لاء کے ساری چیزیں ہیں، تقریباً عدالت بھی ہے، مارشل لاء میں بھی تقریباً عدالت ہوتی ہے پیشیوں کے باوجود، ہر مہینے ان کو لگتا ہے کہ اس کے اندر ایڈجسٹمنٹس ہو رہی ہیں، ری الائنمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں اور تھوڑی بہت ری اسٹرکچرنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ پچھلے 1.5-2 مہینے سے مجھے لگا کہ وہ جو چیزیں تھیں جو ہر مہینے کی بنیاد پہ یہ سارا نئے جو حفظ مراتب جو ہیں اور نئے جو ہے جو سکیم جو ہیں وہ ایویلویٹ یا اسکرپٹ کے اندر تبدیلیاں آ رہی ہیں، وہ ہفتے کی بنیاد پہ تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اب آپ حیران کن حد تک اب 2-3 دنوں بعد دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہر دفعہ جو سیاسی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کے اندر مزید کوئی ابھی تک اس کا حتمی تعین آج کے دن بھی نہیں ہو پا رہا، جنہوں نے الٹیمیٹ گول آبجیکٹو کرنے ہیں۔ جو چیز مجھے لگتا ہے ان کے اندر مستقل ہے یا کانسٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو رزلٹ ہیں وہ اپنے مطابق لینے کے لیے 100% شور ہے، یا میں یہ کہوں کہ 101% شور ہے۔ وہ میرے لیے اسے میٹر نہیں کرتے کہ کئی دفعہ وہ 101% کیا 200% جب ان کی شورٹی ہوتی تھی تو بھی رزلٹ ان کے مطابق نہیں نکلے۔ اس لیے یہ کہنا کہ جی اس معاملے میں اس دفعہ وہ 100% جو ان کے ایسٹیمیٹس ہیں وہ اسی طریقے سے نکلیں گے، وہ تو علیحدہ بات ہے۔ لیکن مجھے ایک نئی چیز نظر آئی ہے پچھلے 1.5-2 مہینے سے جب سے میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں۔ مجھے میاں نواز شریف صاحب کے اندر ایک عدم دلچسپی نظر آئی ہے، ایک ایپتھی کہہ لیں، ایپتھی از اے بٹ اسٹرانگ ورڈ، لیکن ایک ان کے اندر جس کو کہنا چاہیے کہ ڈس انٹرسٹ نظر آیا ہے۔ جیسے آپ نے کہا نا جو کہنا چاہیے کہ وہ رائما کا پیچھے ہٹ جانا یا ان کو غیر متعلق کر دینا، وہ اپنی جگہ پہ علیحدہ چیز ہے، لیکن میاں صاحب جو ہیں ان کے اندر عدم دلچسپی ہے۔ اب یہ ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ اب ایک اور نئی چیز بھی سامنے آئی ہے، بلے کے نشان کے بعد یہ پتہ چلا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا جو زور ہے یا ان کی قوت جو طاقت ہے الیکٹورل طاقت بڑھ گئی ہے، کیونکہ اگر 50 60 70 80 بندے بھی الیکٹ ہو جاتے ہیں تو تحریک انصاف کا جو انہوں نے پیچھے تجربہ کیا ہے، ہر بندہ ان کے حق میں بیان دینے پر تیار ہے، تو جو کلیک ہو جائے گی اور لوگ الیکٹ ہو کے آ جائیں گے تو 60 70 80 بندوں سے بیان لینا وہ بالکل اسی طرح ممکن ہوگا جس طریقے سے پیچھے چند مہینے پہلے ممکن رہا ہے۔ تو کس پارٹی میں بھیجتے ہیں، پھر وہ پارٹی کس کے ساتھ کرتی ہے۔ تو آپ مریم کی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ شاید بلاول صاحب بھی ریس میں آ چکے ہیں۔ وہ شاید پہلے ان کی خواہش تھی آج سے 3-4 مہینے پہلے کہ جی بلاول صاحب کو وزیر اعظم بننا چاہیے، اور وہ مسلم یونین سے بھی خواہش رکھتے تھے کہ ہمیں موقع ملنا چاہیے۔ اب شاید انہوں نے دیکھا ہے کہ جی ایک ایسی سچویشن ہے کہ جس میں ان کا چانس بنتا ہے، کیونکہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اکثریت اس کو نہیں دی جائے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ لے نہیں سکتی، اس کو نہیں دی جائے گی۔ اور تحریک انصاف کو تو 114 سیٹس مل گئی تھی 2018 میں، اگر مسلم یونین کو 90 یا 100 ملیں تو میں آپ کو میری بات یہ لکھ لیں، ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس کے مخالف سوچ رہے ہوں، لیکن یہ بات لکھ لیں کہ میاں نواز شریف صاحب حکومت نہیں لیں گے، یہ آپ کو بڑی سرپرائز ملے گی۔ آپ مریم کی بات کریں، نواز شریف صاحب اپنی پارٹی کو سب سے بڑا شوق دیں گے، یہ کمزور وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے، کمزور حکومت یا ایسی ان کو جب ایبسولوٹ میجورٹی ملے گی، اپنی سارے کے سارے بندے ہوں گے جو انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں، اور ان کو 140 145 سیٹس ملیں گی، 5 10 15 سیٹ زیادہ سمپل میجورٹی سے جو پہلے الیکشن میں جو
اڈلٹ فرنچائز پہ ہوگا اس کے اوپر جو ملیں گے. چلے میں ایک منٹ سارا باروں سے ٹھیک ہے میں آتی ہوں کیا آپ کا کیا ایک منٹ نیاز صاحب نے سائرہ سے پوچھ لوں. سائرہ یہ جو نون لیگ نے بات شروع کی تھی جی ڈی اے جے یو آئی ایف اے کو ملا کے تمام جو فیکشنز ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف جو ہیں وہ سندھ میں نظر آئیں گے اور وہ سندھ میں ان کو اس طرح کا ویلکم نہیں ملے گا یا اس طرح کی سیٹیں نہیں ملیں گی جو ان کو پہلے ملتی آئی ہیں. یہاں پہ تو ان کی پرابیبلٹی ایز اے فیڈرل منسٹر بھی سامنے آ رہی ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ آپ لوگوں نے ان کے لیے نون لیگ کے لیے آپ لوگ آسانی کر رہے ہیں یا مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی سیاست میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تو ہوتی ہے مطلب جو ایسے میں سنتی آئی ہوں میری تو ظاہر فوج تھوڑی سی مختلف ہے لیکن اب پوری پارٹی پالیسی ہے اور ہماری جو پارٹی ہے مسلم لیگ فنکشنل ہے اور جی ڈی اے گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس اس میں 4 پارٹیز اور ہیں. تو جو یہاں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہاں سندھ میں ہوئی ہے جو زمینی حقائق ہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی بہت بڑا ڈینٹ ڈل سکتا ہے اس لیے کہ یہاں پر جس طرح میں یہاں پر حلقے میں بیٹھی ہوئی ہوں جس طریقے سے پوری انتظامیہ ان کی وہ کہہ رہے نا کہ بے دام غلام بنی ہوئی ہے اس چیز کو دیکھ کے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے وہ یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ نوٹسز کے بعد اور جو فری اینڈ فیئر الیکشن اور غیر جانبدار الیکشن وہ یہاں پر کچھ نظر نہیں آ رہا اور باقاعدہ جو بھی ہے آپ کو پتہ لوگوں کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ آگے سے ہماری گورنمنٹ بنے گی اور دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی میں کچھ سوالات آپ کے سن رہی تھی نیازی صاحب جواب دے رہے تھے. ایک تو انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو ان کے وزیر اعظم نا جس طرح یہ لوگ بولتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ ہمارے تو آپ یہ بھی دیکھ لیجیے بلاول بھٹو وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. وزیر اعظم کے جو خود کینڈیڈیٹ ہوں گے وہ زرداری صاحب ہوں گے. یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنائیں گے؟ آپ سن رہی ہیں؟ جی ہاں میں بالکل سن رہی ہوں. میں تو سن کے میں سنی ہو گئی ہوں. چیزیں یہی ہوتے ہیں. آپ نے وہ گانا نہیں سنا وڈیرے کا بیٹا جس میں وہ کہتا ہے کہ بابا مجھے خرچی مل سکتی ہے آج. تو یہاں پر تو اتنے بڑے بڑے ہو کے ابھی تک باباؤں سے خرچی مانگتے ہیں کیونکہ بابا زمین جائیداد نہیں دیتے. جب تک وراثتی منتقلی نہ ہو بابا زمین جائیداد بچوں کو یہاں پر نہیں دیتے. سندھ میں رواج نہیں ہے خرچی پر چلتے ہیں. تو دوسری بات یہ کہ آپ نے مریم بی بی کا بولا نہیں وہ وزیر اعظم کیسے بن سکتی ہیں ان کو کون مطلب ان کی اپنی پارٹی سے ہی آوازیں آئیں گی. ہاں وہ وزیر خارجہ بننے کی متمنی ہے کہ اگر وہ ہوتے ہیں تو وہ وزیر خارجہ بنیں گی. پھر آپ کی تیسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی تھی تو میں نے کہا میں بھی جواب دوں گی. تو میاں صاحب حکومت نہیں لیں گے تو ویسے بھی سب کو جو سوٹ کیے ہیں وہ میاں شہباز شریف صاحب سوٹ کیے ہیں کہ اتنا وہ کہتے نا گھر کا بیبا بچہ تو ہمیں آج تک نظر ہی نہیں آیا کہ جو انہوں نے اپنی گورنمنٹ کو جو 16 مہینے کی گورنمنٹ ہے کوئی کریڈٹ نہیں دیا. وہ کریڈٹ بھی انہوں نے کسی اور کو دیا وہ کوئی بھی چیز ہو. تو بس ایسے ہی یہ چل رہی ہے. آج صبح شاید وہ کہتے ہیں وقت کسی کے لیے رکتا نہیں اور وقت کسی کے لیے واپس دوسرے وقت میں جاتا نہیں. لیکن ہم پاسٹ میں سے نہیں جا سکتے کیونکہ پاسٹ سے اب پریزنٹ میں آ گئے ہیں. پریزنٹ کے بعد فیوچر کیا ہے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم یہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ جس طرح نیازی صاحب نے ابھی بریک سے پہلے ہم بات کرتے تھے حفیظ اللہ نیازی صاحب انہوں نے کہا جو ایک ڈس انٹرسٹ نظر آ رہا ہے ایک 4th ٹائم پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ کے حوالے سے اگر وہ ڈس انٹرسٹڈ ہیں اس ملک کو گورن کرنے میں تو اس کے چیلنجز کتنے ہوں گے اور اگر ایک مخلوط حکومت آتی ہے تو وہ کتنے آزاد ہوں گے اپنے اپنے فیصلے کرنے میں. پھر اگین وی آر گوئنگ ٹو رائڈ دا سیم بس اینڈ وی ول جسٹ کیپ اکیوزنگ دا ڈرائیور کہ ڈرائیونگ سیٹ پہ کون تھا. لیکن یہ انتخابات ویسے واقعی کافی حیران کن ہونے والے ہیں. اگر ڈپریسنگ اس سے زیادہ حیران کن ہوں گے. آپ نے پروگرام دیکھا. شکریہ.